अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह चौथा पारा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 116 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अहले किताब में ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने दीन पे कायम हैं, अल्लाह को रातों को उठ उठ के सजदे करते हैं और बड़े मुत्तकी और परहेज़गार हैं, और अल्लाह उनकी नेकियों को ज़ाया नहीं करेंगे, उनको ये तौफ़ीक अता फ़रमाएंगे कि वो दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी आ जाएंगे। आगे अब दूसरी किस्म का लोगों का जिक्र हो रहा है कि जो ऐसे नहीं है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक उनमें से जिन लोगों ने कुफ़र किया। किसका? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस कुरान का। लन तुग़निया अन्हुम, हरगिज़ कोई फ़ायदा नहीं देंगे, किसी काम नहीं आएंगे, अन्हुम उनके लिए, अम्वालुहुम वला औलादुहुम, न उनके माल और न उनकी औलादें, जिसको वो संभाल संभाल के बैठे हुए हैं कि अगर मुसलमान हो गए तो राह खुदा में ख़र्च करनी पड़ेंगी, ज़कात देनी पड़ेगी, खैरात देनी पड़ेगी, जहाँ पे भी मुसलमानों को ज़रूरत पड़ेगी उसमें देनी पड़ेगी। और बड़ी बड़ी और जो बड़ी उनकी कुंबा और बिरादरी और औलादें हैं, ये सब दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत है। अल्लाह हमें बार बार इस कुरान में बताते हैं। तो ये उनको अल्लाह के यहाँ जिस वक़्त आमाल का हिसाब होगा तो ये किसी काम नहीं आएंगी। मिनल्लाहि शैअन, कुछ भी, कोई ज़र्रा बराबर भी ये इंसान को फ़ायदा नहीं देगा। उलाइका अस्हाबुन नार, ऐसे लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाएंगे, कुरान पे ईमान नहीं लाएंगे, उनके लिए जहन्नम उनकी जगह है, ये अहले जहन्नम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है ना कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की दो चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखेंगे। कौन सी? एक उसका चेहरा, उसकी शक्ल, कि दुनिया में वो कैसा था, काला था, खूबसूरत था, बदसूरत था, कैसा था। यानी हज़रत सैयदना बिलाल हबशी की शक्ल, कहते हैं कि आपके होंठ मोटे थे, नाक मोटी थी, बिल्कुल अल्लाह किसी की शक्ल नहीं देखेगा। आज हम उस शक्ल की तैयारी के लिए कितना कितना वक़्त लगा देते हैं। और दूसरा, अल्लाह ताला किसी की हैसियत नहीं देखेगा कि वो वक्त का बादशाह था या झोंपड़ी में रहने वाला फ़कीर था या रेड़ी लगाने वाला था या कोई बहुत बड़ा अफसर था, किसी मुल्क का कोई बादशाह था या कौन था। वो फ़िरौन और नमरूद, इन दोनों चीज़ों को अल्लाह की ज़ात क़यामत वाले दिन नहीं देखेंगे। ना इंसान की शक्ल को देखेंगे और ना इंसान की हैसियत को और उसके माल को देखेंगे कि कितना अमीर आदमी था या कितना गरीब आदमी था, कौन था। और दो चीज़ें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ज़रूर देखेगा और उनका हिसाब लेगा। एक इंसान के आमाल, कि वो दुनिया में क्या आमाल करके लाया, ईमान उसने लिया या नहीं लिया, और उसने नेक अमाल किए या नहीं किए, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी या नहीं गुजारी, इसको ज़रूर देखेगा। और दूसरा, अल्लाह हर इंसान के दिल में देखेगा कि उस दिल के अंदर किस चीज़ की मोहब्बत है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, किसी और चीज़ की मोहब्बत है, तो फिर अल्लाह उस दिल में नहीं रहते, ना उस दिल की मोहब्बत, उस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती है। अगर माल की मोहब्बत है दिल में और उसी के पीछे इंसान सरगर्दां है, अल्लाह उस दिल में नहीं रहते। अगर औलाद की मोहब्बत है, किसी चीज़ की भी मोहब्बत है, दुनिया की है, कोई और चीज़ किसी के ख़िलाफ़ है, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, अल्लाह उस दिल में नहीं रहते। क्योंकि अल्लाह शिरकत बिल्कुल पसंद नहीं करते। अल्लाह की गैरत ये पसंद नहीं करती कि वो किसी इंसान के दिल में रहे, किसी के उसके अंदर कोई और चीज़ भी उनके साथ हो। सिर्फ़ अपने दिल को अल्लाह के लिए खालिस करना। तो ये है कि इनको माल और रात दुनिया में तो इसका इज़्ज़त का बायस बन सकते हैं, लेकिन आखिरत में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये आग में रहने वाले हैं, हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ऐसा नहीं है कि वहाँ से छुटकारा हो जाए, हमेशा हमेशा उस आग में रहेंगे। मसलो, मिसाल है, मा युनफ़िक़ून फ़ी
جو وہ خرچ کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر، ایسے لوگوں کے لیے جو کفر پہ ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ دنیا میں اگر مال خرچ کرتے ہیں، کمثلِ، تو مثال ایسی ہے، ریحن، ایک ہوا کی، ریح کہتے ہیں ایک تیز ہوا کو، فیہا، اس میں ہو، سرن، بہت سخت ٹھنڈی، یک ہوا ہو، اصابت، پہنچے، ہرسا، کسی کھیتی کو، قومن، ایسی قوم کو، ظلمو، جو گناہگار ہو، جو ظالم لوگ ہوں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں، انفسہم، اپنی جانوں پر، فاہلکتہ، تو پس اس نے ہلاک کی، انہوں نے ہلاک کیا اپنی جانوں کو۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے یہودیوں میں سے کہ جو اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تھے مکہ میں، مدینہ میں، ان کو وہ، ان کے یہودیوں کے پاس تو مال دولت بہت زیادہ تھی، تو وہ ان پہ مال خرچ کرتے تھے کہ یہ ایمان سے ہٹ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ جائیں، یا ان کے اندر اتنی کمزوری اور نفاق ہو، یا ہمارے اندر پاس ان کے ساتھ دوستی ایسی ہو جائے کہ یہ وہاں کی جو خبریں ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں یا جن کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، یا ہمارے خلاف اگر کوئی منصوبہ بندی ہو تو یہ ہمیں ملے، تو یہ اپنا مال اس کے لیے خرچ کرتے تھے۔ ایسے مال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مال ایسا ہے کہ جیسے کہ ٹھنڈی ترین، یخ ترین ہوا ہو، اور وہ کسی ایسی فصل سے گزرے جو گناہگار قوم کی فصل ہو، کیونکہ نیکوں کو بچانے والا بھی اللہ ہے، اور اس ہوا سے نقصان ہوا تو نہیں دے سکتی، اللہ ہی ہے جو اس سے نفع اور نقصان دیتے ہیں، ان ہواؤں سے اور ساری چیزوں سے۔ تو وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اپنے مال بھی ضائع کر رہے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کرتے اللہ کسی پر، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اعمال صالح نہیں کرتے، اللہ کے حکم نہیں مانتے، بلکہ دین کے اندر اور اللہ کے نبی کی راستے میں، دعوت اور تبلیغ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں دین سے اور خود بھی رکتے ہیں دین سے۔ تو انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، اور کیوں کہ انہوں نے ایک سچے دین کو جانتے تھے اپنے کتابوں کے ذریعے سے، تورات سے اور انجیل سے، کہ یہ سچا دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ قرآن سچا ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کے اس دین کو جھٹلا رہے تھے، تو یہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، لا تتخذو، نہ بنانا، ہرگز نہ بنانا، نہ پکڑنا، بطانتن، رازدار، بھیدی، دل کا بھید بتانا، من دونکم، اپنے ایمان والوں کے سوا۔ اللہ ایک حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ تمہارے ایمان کی نشانی بھی ہے، اور ایمان والے کی یہ شان بھی ہے، اور یہ اس کا کام بھی ہے کہ اپنے علاوہ جو راز کی باتیں ہیں وہ کسی دوسرے کو نہیں دینی، صرف اپنے مسلمان بھائیوں تک رکھنی ہے، یہ جو منافق لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، ان تک نہیں پہنچانی، یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ لا یألونکم خبالا، کیونکہ وہ تمہاری تباہی میں، تمہارے نقصان میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یعنی وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ تمہارا کہیں پہ نقصان پہنچے یا تمہیں کہیں سے پریشانی پہنچے، یہ تمہارے دل سے ہمدرد نہیں ہے، کبھی بھی ان کو راز کی بات نہ بتانا، کبھی بھی ان کو دل کا بھید نہ بتانا، اور اپنے مستقبل کے ارادے ان کے سامنے نہ رکھنا۔ ودو، وہ پسند کرتے ہیں، اس چیز کو بڑا محبوب رکھتے ہیں، ما انتم، کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تمہیں کوئی ایذا پہنچے، تمہارے اندر تمہیں کوئی اگر دل کی بھی تکلیف پہنچے کسی ایسی بات سے، تو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں، اس بات کو وہ بار بار دہراتے ہیں۔ قد، بے شک، بدت البغضاء من افواہہم، ظاہر ہو گئی، قد، بے شک، بدتی، ظاہر ہو گئی، البغضاء، ان کے بغض، ان کی ناخوشی، من افواہہم، ان کے منہ سے، انہوں نے ایسی باتیں کی جس سے ان کی اندر کی نیت ظاہر ہو گئی کہ یہ ان کے اندر کتنی جلن ہے، کتنی حسد ہے، اور ان کو کتنی تکلیف ہے کہ یہ لوگ کیوں ایمان والے ہو گئے ہیں، اور یہ کیوں یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، یہ ان کا حسد ہے، یہ ان کی زبانوں سے جھلکتا ہے۔ جیسے پیچھے بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آتے تو السلام علیکم کی بجائے سلام علیکم کہتے،
اور رائنا کی بجائے رائینا کر کے کہتے. یہ سارے ان کے منہ سے نکلی باتیں ہیں جس سے ظاہر ہوتے ہیں ان کے بغض اور ان کا حسد اور ان کا کینہ. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے، سینوں میں چھپایا ہوا ہے، وہ گندگی اور وہ جلن اور وہ بغض تو اس سے بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی ان کے بھید کھول رہا ہے یہاں پہ، کہ ان کے دلوں میں تو اس سے بہت زیادہ کینہ چھپا ہوا ہے جو مخفی ہے. ان کی جو جلن ہے، ان کی جو کڑن ہے، وہ اللہ جانتا ہے ان کے سینوں میں اکبر ہو، بہت زیادہ ہے. قد، بے شک، بینا، ہم نے واضح طور پہ بیان کر دی. اللہ نے ان کے لیے اپنی آیات ان کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن پہ بھی بالکل واضح کر، لکم، تمہارے لیے، لآیاتن، اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو، اپنے حکموں کو، ان کنتم تعقلون، تاکہ تم ان کو پڑھ کے عقل حاصل کرو. کوئی بھی اگر انسان قرآن کو نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، تو وہ اس تعقلون کو نہیں سمجھ سکتا کہ عقل کی کیا بات ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. خالی ریڈنگ کرنے سے یہ ہمیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتا. ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. ہاں انتم، تم وہ لوگ ہو، اولائے تحبونہم، کہ دوست رکھتے ہو تم ان کو، ولا یحبونا، اور نہیں دوست رکھتے وہ تم کو. اللہ ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ تو ایک بھولے بالے صاف دل کے لوگ ہو، وہی سمجھتے ہو کہ جو ہمارے دل میں ہے وہی ان یہودیوں کے اور منافقوں کے دلوں میں ہے. ایسا نہیں ہے. تم تو ان سے ہمدردی رکھتے ہو کہ یہ بھی ایمان والے ہو جائیں، ان کے ساتھ کوئی اچھا تعلق رکھتے ہو کہ یہ دین کے نزدیک ہو جائیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں رکھتے. وَتُؤْمِنُونَ، اور ایمان لاتے ہو تم، بالکتاب، کتاب کے ساتھ، کلے ہی، پوری کی پوری، تم پوری کی پوری کتاب کو مانتے ہو جو اللہ نے اتاری ہے. وہ اس کے بعض حصوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے. اپنی کتاب میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے، اور تم تو پوری کی پوری کتاب کو مانتے ہو، کلے ہی. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم آپ کی کتاب کو مانتے ہیں، آپ کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، خلو، الگ ہوتے ہیں تم سے، عزو، تو وہ اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، الاناملہ، اور اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے سے. انہیں اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ اللہ نے نعمت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکال کے بنی اسماعیل کو کیوں دے دی، اور آپ لوگ کیوں ایمان لے آئے ہو اور ہم ایمان نہیں لائے، اور آپ بغض اور حسد میں نہیں آتے. تو وہ اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں، جیسے انسان کہتے ہیں نا غصے سے اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں. قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے اس غصے میں. تمہیں اتنا غصہ آئے کہ تم اپنے اس غصے میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کو یہ بالکل جانتا ہے، تمہارے سینوں کو راز جانتا ہے کہ تم مانتے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ دین حق ہے، یہ قرآن حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبوت ہیں اور یہ نبی ہیں اور یہ نبوت برحق ہے. اللہ تمہیں جانتا ہے، یہ سب تمہارے دلوں پہ ہے، لیکن تم اس بغض کو، دشمنی کو چھپائے بیٹھے ہو، صرف اس وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، اور صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے انبیاء کا جو سلسلہ بنی اسرائیل میں تھا وہ ہمارے اوپر کیوں نہیں رہا، وہ ادھر کیوں چلا گیا. یہ ان کو حسد اور یہ تکلیف تھی. اور یہ مکہ کے لوگ جو عام سے لوگ تھے ان کے نظر میں، جو جن کے پاس نہ کتاب تھی نہ کوئی تعلیم تھا، ان کے پاس آ کے مسائل پوچھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان اور نعمت ایمان نصیب فرما دی. جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.